ड्राइंग रूम में मौत का सा सन्नाटा फैल गया था। हर कोई एक दूसरे से अपनी नज़रें चुरा रहा था। अल्तमश सांस रोके अब तक शाहवीर को देख रहा था। उसे शाहवीर की बात सुनते झटका लगा था। दूसरे लम्हे वो मुस्कुराया था। नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो उसकी मंगेतर थी। फिर उसकी शादी शाहवीर से कैसे हो सकती थी? और शाहवीर का तो निकाह बचपन से ही महर से हो रखा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। ज़रूर शाहवीर उसके साथ मजाक कर रहा था। आखिर को उससे प्यार भी तो इतना करता था ना। दूसरे लम्हे वो अपना सर झटकते शाहवीर के पास आया था। भाई, मैं जानता हूँ आप मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा मजाक मत करें भाई, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे दिल का मामला है, समझा करें भाई। मैं उससे टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उसे सच्ची में मोहब्बत करता हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, प्लीज़ आइंदा के बाद ये मजाक मत कीजिएगा। वो आहिस्तगी से कहता उसके कंधे पर हाथ रखता आयश की तरफ अपना हाथ बढ़ा गया था। शाहवीर ने सख्ती से उसका हाथ फिर से पीछे किया था। मैं किसी भी किस्म का कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ अल्तमश। जो तुमने सुना है वो 100% सच है। ये तुम्हारी मंगेतर नहीं बल्कि अब तुम्हारी भाभी है, मेरी बीवी है। उससे दूर रहना, तुम जानते हो ना मैं अपनी चीज़ों के बारे में कितना कॉन्शियस हूँ। ये मेरी बीवी है, इससे दूर रहना। उसने फिर से वो बात कही थी। अब की दफ़ा अल्तमश का दिल छन से टूटा था। उसे एहसास हो गया था कि शाहवीर उसे कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि वो उसे सच कह रहा था। 100% सच उसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक एक बात सच कह रहा था। उसे बेयकीनी से आयश का चेहरा देखा था। वो आंखों में बेतहाशा आंसू भरे उसी को देख रही थी। अल्तमश की आंखों में शिकवा उभरा था। वह भी बेयकीन थी। उसने नज़र घुमाकर सबको देखा था। अमाद साहब और फ़ायज़ा बेगम उसे देखते बेहद संजीदा थे। शाहवीर आयश का हाथ सख्ती से पकड़े उसे अपने पीछे करके खड़ा हुआ था। अल्तमश को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसके दिल को किसी ने उसके धड़ से बाहर निकाल दिया हो। भाई, ये किस तरीके का मजाक कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? मंगेतर है वो मेरी। आप उसके बारे में इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हैं? ना मजाक कर रहा हूँ ना कोई उल्टी बात कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी है, तुम्हारी भाभी। इस वक्त आयश को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा था। अल्तमश ने भीगी नम निगाहों से अपने माँ बाप का चेहरा देखा था। उसकी सांस रुकने लगी थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सांस नहीं ले सकेगा। उसके देखने पर फ़ायज़ा बेगम और अमाल साहब ने अपनी निगाहें झुका ली थी। ये उनकी तरफ से भी एक एतराफ़ था कि जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। दूसरे लम्हे वो घुटने के बल ज़मीन पर गिरा था। उसका दिल लम्हों में खाली हो गया था। क्या सोच कर आया था कि घर जाकर सबको सरप्राइज़ दूंगा, मगर घर आकर तो वो खुद सरप्राइज़ हो गया था। और ऐसा सरप्राइज़ हुआ था कि अब तक वो बुरी तरह सरप्राइज़ था। वह ज़मीन पर बैठे बच्चों की तरह रोने लगा। उसके माँ बाप, उसकी आयश, उसका भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? सारों के सारों ने उसे धोखा दिया था। उसे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा था कि उसकी मंगेतर की शादी वो सब उसके भाई से करवा चुके थे। उसका दिल फटने लगा था। दिल कर रहा था खुद को ख़त्म कर दे। आंखों से आंसू बहते ज़मीन पर गिर रहे थे। उसने आयश से बेहद बेतहाशा मोहब्बत की थी। अब से नहीं, बचपन से आयश को किसी और का होता देख उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। वो कई लम्हे आयश को देखता रहा। आयश ने भी तो उससे मोहब्बत की थी ना, फिर वो उसे धोखा कैसे देख सकती थी? आयश की आंखों में आंसू देख वो अपनी निगाहें झुका गया था। वो आज भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अब वो हिचकियों से रोने लगा था। वो 24 साला मर्द बच्चों की तरह ज़मीन पर बैठे हिचकियों से रो रहा था। कोई इसे देखता था, उसका कलेजा मुंह को हर रहा था। मगर वहाँ खड़े तमाम नफूस साकत थे। फ़ायज़ा बेगम का दिल बुरी तरह दहल रहा था। वो सब अपने इस बेटे के साथ इतनी ज़्यादती कैसे कर सकते थे? फ़ायज़ा बेगम को एहसास हुआ था कि महर के कत्ल के मामले में वो लोग अल्तमश शाह के साथ भी बेतहाशा ज़्यादती कर चुके थे, जो कि उनका लाडला बेटा था। बचपन से लेकर अब तक अल्तमश हर ख्वाहिश पूरी की थी। कॉलेज के वक्त में अल्तमश ने आयश के मामले में अपनी पसंदीदगी घर वालों को बता दी थी, जिसके बाद उन्होंने अल्तमश की ख्वाहिश पर अल्तमश का रिश्ता आयश से तय कर दिया था। मगर वो लोग कैसे शाहवीर का निकाह आयश से करवा सकते थे?
جیسے ان کا بیٹا اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ فائزہ بیگم سے بات کرتے ہوئے بھی وہ آدھی سے زیادہ بات عائش کے معاملے میں کرتا تھا۔ سب جانتے پوچھتے وہ لوگ کیسے بھول گئے تھے کہ التمش بھی کچھ تھا۔ فائزہ بیگم کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بے تحاشا زیادتی کر دی تھی۔ وہ زمین پر آ کر بیٹھا، اب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سکڑ رہا تھا۔ اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ چکا ہو اور اس پر سے خون رس رہا ہو۔ کاش یہ دل سے نکلتے خون دل دکھانے والے دیکھ سکتے تو شاید کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے۔ التمش کے دل نے دہائی دی تھی، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ کھڑے ہوتے، ڈائننگ ٹیبل سے شیشے کا گلاس اٹھاتے، دور پٹک گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں سانس لینے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ موت کا سا سناٹا ڈائننگ روم میں پھیلا ہوا تھا۔ بولے نا، کیوں کیا میرے ساتھ یہ زیادتی؟ اب کہ وہ ماربل کی پلیٹ اٹھاتا زمین پر پھینک گیا تھا۔ پلیٹ زمین پر گرتی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر چکی تھی۔ التمش کو اپنے دل اور اس پلیٹ میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل بھی یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا اور یہ پلیٹ بھی یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ اس پلیٹ کے ٹکڑے سب دیکھ سکتے تھے اور اس کے دل کے ٹکڑے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے دل کی تکلیف بس وہی جانتا تھا۔ سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب نے مجھے دھوکہ دیا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ پاگلوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل کا تمام سامان اٹھائے زمین پر پھینک رہا تھا۔ میں کھلونا نہیں تھا، میں جیتا جاگتا انسان تھا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں میرے دل کا خیال نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ میری منگیتر کی شادی میرے بھائی سے کروا دی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی۔ محبت کی تھی میں نے اس سے، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ عائش کی طرف اشارہ کرتا نفرت سے دیکھنے لگا تھا۔ عائش اس کی نفرت بھری نگاہ محسوس کر کے نگاہیں جھکا کے اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ التمش کو دیکھ کر اسے بھی شرمندگی ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی التمش کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ فائزہ بیگم بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ التمش کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ امان صاحب بھی اسے دیکھتے زمین میں گڑ رہے تھے۔ دوسری طرف شاہویر دکھی دل سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کتنا منع کیا تھا، مگر اس کی کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ آج وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی عورت اس کے لیے صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی تھی۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اتنی محبت جتنی اس نے خود سے بھی نہیں کری تھی۔ عائش کو چھوڑنا شاہویر شاہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتا تو خود کیسے زندہ رہتا؟ مگر اب ساری عمر عائش شاہویر شاہ کو شاہویر شاہ کا ہی رہنا تھا، کیونکہ شاہویر مرنے کے بعد بھی عائش پر اپنی دستبرداری نہیں دے سکتا تھا، بلکہ وہ تو مر بھی نہیں سکتا تھا عائش کو چھوڑ کر۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں گے، اور اگر ایسا ہوتا تو شاہویر کو قبر میں بھی سکون نہ ملتا۔ وہ اسے اتنی محبت کرنے لگا تھا، اسے التمش پر بے حد افسوس آ رہا تھا، مگر وہ عائش کو التمش کے لیے کم از کم اب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ فائزہ بیگم بھاگتے ہوئے التمش کے پاس گئی تھی۔ میرے بچے، میری بات سنو، یوں مت رو، اپنی ماں کو دیکھو میرے بچے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اس کا چہرہ اوپر اٹھا گئی تھی۔ التمش بھیگی نگاہوں سے فائزہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کو بھیگا دیکھ فائزہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ یہ کس مصیبت میں پڑ گئے تھے؟ دوسرے لمحے وہ فائزہ بیگم کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ آپ سارے میرے ارمانوں کے قاتل ہیں، سب کے سب قاتل ہیں آپ لوگ۔ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا آپ لوگوں کو۔ میرے دل کے ساتھ کھیلا، میرے دل کا خون کیا آپ لوگوں نے، ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بولا تھا، میں مر رہا ہوں اسے بھائی کے ساتھ دیکھ کے، آپ لوگوں نے میرا نہیں سوچا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے بچے عدنان نے تمہاری بھابھی کا قتل کر دیا تھا۔ پنچایت میں یہ فیصلہ ہوا کہ مہر کے قتل کے بدلے عائش کو شاہویر کے نکاح میں دیا جائے۔ ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے یہ نکاح نہیں کروایا میرے بچے، یہ مجبوری تھی۔ التمش مجبوری تھی میرے بچے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے نرمی سے بولی تھی۔ التمش نے زخمی نگاہوں سے فائزہ بیگم اور امان صاحب کا چہرہ دیکھا تھا۔
आप लोगों को अगर आयुष को वनी में लेना ही था तो आप लोग मेरे लिए भी तो ले सकते थे ना। ये कहते हुए उसके लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। मेरे बच्चे, आयुष तुम्हारी नहीं शाहवीर की बीवी के कत्ल के बदले में आई थी। शाहवीर की बीवी मरी थी, पंचायत में यही फैसला हुआ था। मेरे बच्चे, यहाँ तो अदनान का कत्ल कर दिया जाए, अब फिर आयुष का निकाह शाहवीर से करवाया जाए। अल्तमर सबको भीगी निगाहों से देखता खड़ा हुआ था। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसका दिल बेतहाशा दुखा हुआ था। ये सब करने से भी उसके दिल को कोई आराम नहीं आ रहा था। आयुष भीगी निगाहों से अल्तमश को देख रही थी। आप लोग मेरे अरमानों के कातिल हैं। मैं कभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बुरी तरह चिल्लाते डाइनिंग टेबल पर मौजूद मार्बल का वो खूबसूरत गिलास उठाते ज़मीन पर पटक गया था। गिलास टूटते आयुष के पाँव में बेहद तेज़ी से लगा था। उसके पास भल भल खून बहते ज़मीन पर गिरने लगा। आयुष अपने मुंह पर हाथ रखती अपनी चीखों को दबा गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिल के दर्द के साथ साथ अब जिस्मानी दर्द भी महसूस होने लगा था। कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक का कत्ल माफ़ करवाने के चक्कर में मेरा कत्ल कर दिया आप लोगों ने। वो बुरी तरह रोते गिरते पड़ते वहाँ से जा चुका था। फ़ायज़ा बेगम और हमाद साहब बुरी तरह ज़मीन में गड़ गए थे। वो दोनों अपने आप को अल्तमश का मुजरिम पाते थे। आयशा अपने पाँव पर खड़ी तकलीफ से कराह रही थी। शाहवीर ने ज़ख्मी निगाहों से अपने माँ बाप को देखा था। दूसरे लम्हे वो आयश को देखता दुखी दिल से मुस्कुराया था। वो भी रो रही थी। वो जानता था कि वो क्यों रो रही थी। दूसरे लम्हे उसकी नज़र आयश के पाँव में पड़ी जहाँ से खून बहते ज़मीन पर गिर रहा था। वो फ़ौरन ज़मीन पर बैठते उसके पाँव का ज़ख्म चेक करने लगा। कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसके पाँव में पैवस्त हुए थे। वो फ़ौरन खड़े होते आयश को अपनी बाहों में उठाता तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब चला गया था। आयश की दबी दबी सिसकियाँ डाइनिंग रूम में गूंज रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल होता बिस्तर पर गिरते रोने लगा था। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। उसके माँ बाप ने उसकी मंगेतर को उसी के भाई के निकाह में दे दिया था। उसका दिल ज़ख्म ज़ख्म हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो अपने आप को मार ले, मगर क्या इतना आसान था अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म करना। वो मर्द होकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। दूसरे लम्हे वो खड़ा होता अपने कमरे की सारी चीज़ें उठा उठा कर ज़मीन पर फेंकने लगा। साथ साथ वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला बैठ गया, मगर वो फिर भी चिल्लाए जा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसे बुरी तरह फंदा लगा था। वो घुटने के बल ज़मीन पर गिरा था। खांसी का एक दौरा उसे पड़ चुका था। वो खांसते खांसते बुरी तरह नढाल हो गया था। दूसरे लम्हे वो पानी का गिलास भरते एक सांस में वो पानी का पूरा गिलास खाली कर गया। मगर चलते दिल को अब भी सुकून नहीं आया था। उसका दिल अब भी वैसे ही जल रहा था जैसे थोड़ी देर पहले शाहवीर के हाथ में आयश का हाथ उसे जलती भट्टी पर बिठा चुका था। बचपन से लेकर अब तक जिस औरत के ख्वाब उसने खुद देखे थे वो औरत अब उसकी भाभी थी। उसके दुख का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था। क्यों किया तूने अल्लाह मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? क्यों किया? वो बुरी तरह चिल्लाते नढाल होता ज़मीन पर गिरा था। सब ने, अल्लाह, सब ने मेरा इस्तेमाल किया है। सब ने मेरे अरमानों का खून किया है। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तू तो जानता था ना कि मैं इस औरत से कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर तूने क्यों उसे मेरे ही भाई की बीवी बना दिया? एक बार भी तूने मेरा नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? वो सजदे के बल ज़मीन पर गिरा रोने लगा था। कई लम्हे वो यूं ही बड़ा अपने दिल का मातम बनाता रहा। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आंखों में बुरी तरह जलन होने लगी थी, मगर आंसू अब भी उसकी आंखों से जारियो सारी थे। वो यूं ही ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह रो रहा था कि जब भी उसका फ़ोन बजा, वो फ़ोन को इग्नोर किया, अब भी ज़मीन पर पड़ा था। उसके दिल से अब तक खून रस रहा था। सोचा था कि जाकर सबको सरप्राइज़ करेगा, मगर यहाँ आकर उसे एहसास हुआ था कि सरप्राइज़ होना असल में कहा किसे जाता है। काश मैं कभी पाकिस्तान वापस ही ना आता। मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका रह जाता तो मेरे साथ ये सब ना होता। मेरे को इतना दुख नहीं सहना पड़ता। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखता सहलाने लगा।
اس کا فون بج کر پاگل ہو گیا تھا، مگر وہ فون کو اگنور کیے اب بھی زمین پر بیٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے پورے زور و شور سے اس کا فون پھر سے بج رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا فون کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ فون پر ملائکہ کا نام دیکھتے وہ جھکتے فون اٹھا کر یس کرتے کان سے لگا گیا تھا۔ اس وقت میں ملائکہ اسے تھوڑا بہت سنبھال سکتی تھی، ورنہ ساری دنیا نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اگر وہ یوں ہی رہتا تو شاید وہ ویسے ہی مر جاتا۔ ہیلو التمش، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ دوسری طرف سے ملائکہ کی فکر مند آواز اسے آئی تھی۔ وہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس غم سے نہیں نکل پائے گا۔ بولو التمش، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، بتاؤ مجھے تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تم جانتے ہو نا میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو جاتی ہوں۔ کم از کم التمش میرے دل کا خیال ہی کر لیا کرو۔ میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتے، مگر میں تو تمہیں پسند کرتی ہوں نا۔ تم کم از کم صرف میرا دل رکھنے کے لیے اپنی خیریت مجھے بتا دیا کرو۔ ملائکہ کی پریشان آواز دوبارہ سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب کی دفعہ وہ ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ دوسری جانب ملائکہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ التمش تم رو رہے ہو؟ التمش کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ پلیز، ایسے مت رو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا اس طریقے سے رونا ملائکہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر التمش کے پاس پہنچ جائے، بھلے سے التمش اس کے ساتھ جو بھی رویہ رکھتا، مگر اسے التمش سے بے حد محبت تھی۔ التمش تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو نا میں تمہیں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ملائکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ملائکہ کو بتانے لگا۔ کیا ہوا التمش؟ اس کی بات پر ملائکہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ کس نے کیا؟ کیا کیا التمش مجھے بتاؤ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، جس نے التمش کے ساتھ برا کیا وہ اس سے اوپر پہنچا تھے۔ التمش میرے گھر والوں نے عائش کی شادی میرے بھائی سے کروا دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ وہ میری منگیتر تھی، مجھے بتایا تک نہیں، اور اس کی شادی میرے بھائی سے کروا دی۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ملائکہ، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا بری طرح مسلنے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لیتا زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ فون کی دوسری جانب ملائکہ کو اچھے سے معلوم ہو چکا تھا کہ التمش کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ التمش دیکھو، کام ڈاؤن ہو جاؤ۔ التمش کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی جو ایسا ہوا، ورنہ وہ تو تمہاری منگیتر تھی نا۔ تمہارے گھر والے تو تمہاری اس سے شادی پر راضی تھے۔ خون بہا میں لیا انہوں نے میری عائش کو، انہوں نے میرا نہیں سوچا۔ وہ لوگ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح روتے ملائکہ سے پوچھ رہا تھا۔ کام ڈاؤن ہو جاؤ التمش، گہری سانس لو۔ التمش تم مضبوط مرد ہو، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں مضبوط ہونا ہوگا التمش، وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ اس کی بات سن کر ملائکہ کو بھی بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اپنی چیز کسی اور کی اور ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے بھی تو کئی عرصے التمش کو کسی اور کا ہی پایا تھا نا۔ مجھ سے نہیں سہی جا رہی ہے تکلیف ملائکہ، تم سچ سچ بتاؤ، تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا؟ اس کی بات پر ملائکہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ التمش تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ میں نے کبھی بھی تمہارا یہ حال نہیں سوچا تھا، میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی تھی۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو میرے بارے میں؟ ملائکہ کا لہجہ بھیگا تھا۔ التمش کو احساس ہوا کہ ان باتوں میں اس کا دل بری طرح دکھا چکا تھا۔ اس کا بھیگا لہجہ التمش سن چکا تھا۔ التمش جب تم نے مجھے اپنی منگنی کے بارے میں بتایا تھا نا، مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، میرا دل ضرور ٹوٹا تھا، مگر التمش میرا ضمیر نہیں مرا تھا جو میں تمہیں بد دعا دی تھی۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں تمہاری خوشی چاہیے تھی، اور تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اس کا لہجہ شدت سے بھیگ رہا تھا۔ ایم سوری ملائکہ، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں نے کیا بول دیا، پلیز تم برا مت ماننا۔ وہ اس وقت ملائکہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی سب سے زیادہ بڑی ہمدرد ملائکہ ہی تھی، اور شاید وہی اب اس کی سب کچھ ہی ہونے والی تھی۔ شاہویر عائش کو گود میں لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ عائش کے پاؤں سے اب بھی خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ کانچ کا بے حد بڑا ٹکڑا عائش کے تلوے میں کھب گیا تھا۔ اس کے پاؤں سے اب بھی بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ شاہویر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتے نرمی سے اسے بستر پر لٹا گیا تھا۔ عائش ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جو درد پہلے اس نے سب کے سامنے چھپا لیا تھا،
وہ اب چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ شاہویر اسے نرمی سے بستر پر لٹاتے بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم سے میڈیکل کٹ لے کر آیا تھا۔ جس عورت سے اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی وہ عورت تکلیف میں تھی، اور اس کی تکلیف تو شاہویر کی تکلیف تھی نا۔ جب کانچ پاؤں میں لگ گیا تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاہویر اس کے پاؤں میں ڈریسنگ کرتا نرمی سے بولا۔ عائش نے اس کی بات نہیں سنی، وہ اب بھی چہرہ جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ التمش کی یہ حالت عائش سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عائش کو یوں روتا دیکھ کے شاہویر کے دل میں وہ درد اٹھا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے عائش کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس سب معاملے میں اس کی کہاں غلطی تھی؟ پہلے اس کی بیوی قتل ہو گئی، اس کے بعد اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کے بھائی کی منگیتر سے کروا دی۔ آج بھی اس عورت سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ عورت آج بھی اس کے بھائی کو چاہتی تھی۔ یہ سب سہنا شاہویر کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اسے کسی اور مرد کے ساتھ اب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو شاید التمش کی نظر بھی اب عائش پر نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرتا جھکتے ہوئے اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش نے اپنے پاؤں جھٹکے سے پیچھے کیے تھے۔ وہ بے یقینی سے شاہویر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص، وہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار شخص اس کے پاؤں میں جھک کر بوسہ دے رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ اپنی نیند میں آنکھیں شاہویر کی پرکشش سے آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ شاہویر کی آنکھیں بری طرح بک گئی تھی۔ وہ یہ سب نہیں سہن کر پا رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کسی سے محبت نہیں کی تھی، اور اگر محبت کی تو کی بھی کس سے جو اسے چاہتی ہی نہیں تھی، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسری لمحے وہ سخت ہوا تھا۔ عائش، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کہا تھا نا تم میری بیوی ہو، میں تمہیں التمش کے لیے روتا ہوا برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے پر عائش پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ کیسے اسے کسی اور مرد کے لیے روتا دیکھ سکتا تھا؟ مگر وہ مجبور تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے شاہویر کو دیکھتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ شاہویر نے نرمی سے اسے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے برابر بیٹھتا جھک کر اس کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ عائش، میری برداشت کی حد مت آزمایا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کے بعد تم التمش کے آس پاس بھی مجھے نظر نہ ہو۔ اسے کہتے نرمی سے دوبارہ اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ میں التمش کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے دور رہنا عائش، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرنا۔ وہ سے الفاظ تو سخت کہہ رہا تھا مگر اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ عائش دبی دبی سسکاریاں بھرتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا شاہویر، میں آپ کے بھائی سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اس کی اس بات پر شاہویر کا ماتھا ٹھنڈکا تھا۔ عائش کے لبوں سے التمش کا نام وہ سن نہ سکا تھا۔ دوسری لمحے وہ سختی سے اس کے لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ عائش کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو شدت سے اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑا اس کے لبوں سے سانسیں کھینچتے جا رہا تھا۔ عائش کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر شاہویر کسی بھی چیز کا دھیان لیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا اس کی سانسیں پینے میں مصروف تھا۔ عائش کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر شاہویر اب اس پر سے نہ ہٹا تو وہ اپنی سانسیں کھو دے گی۔ وہ بالکل بے دم ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسیں گنواتی، شاہویر اس کے اوپر سے اٹھتا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا دوبارہ جھک کر اسے سانسیں دینے لگا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے سانس دیتا الگ ہوا۔ عائش گہری گہری سانسیں لیتی شکوہ کناہ نگاہوں سے شاہویر کو گھور رہی تھی۔ اس شخص نے تھوڑی ہی دیر میں اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ اسے شاہویر سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ کیوں میرا دل دکھانے کی باتیں کر رہی ہو عائش؟ شاہویر شاہ، میری بیوی ہو، میری بیوی ہو کر تم اپنے سابقہ عاشق کی باتیں مجھ سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اللہ تمہیں گناہ دے گا۔ عائش، کیا تم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اپنے شوہر کا دل دکھانے سے منع کیا ہے؟ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ کم از کم وہ سختی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہویر کو آج احساس ہوا تھا وہ اس عورت کے معاملے میں بے بس تھا، ورنہ وہ چاہتا تھا کہ التمش کا نام لینے پر عائش کو ایسی سخت سزا دے کہ آئندہ کے بعد وہ کبھی بھی اس کے سامنے یا اس کے آگے پیچھے بھی التمش کا نام نہ لے۔ کیوں میرا دل دکھاتی ہو عائش؟ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ تمہارا منگیتر تھا، میں تمہارا اصل ہوں۔
اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھا تھا۔ تم کیوں میرا دل دکھا کر خوش ہوتی ہو؟ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ عائشہ حیرت سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ سخت تھا، اب وہ بالکل نرم ہو چکا تھا۔ تم میرا سکون ہو، میرے ساتھ یہ سب مت کیا کرو۔ وہ نرمی سے چھپ کر اس کے بالوں کو چومتا اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ عائش دھڑکتے دل کے ساتھ یہ منظر محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاہویر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری لمحے شاہویر اپنی جگہ پر لیٹتے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ عائشہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ نرمی سے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، بس سکون چاہتا ہوں، تھوڑا سونے دو مجھے، اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہتا اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ عائش نے اس کے سینے سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر شاہویر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اس کی گرفت سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہویر نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اسے بھی ساتھ ساتھ سلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائش کی بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ شاہویر کو احساس ہوا تھا کہ عائش سو چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ میری نیندیں حرام کر کے محترمہ کو کتنی اچھی نیند آتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی نازک ناک پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شاہویر کی مونچھوں کی چبھن سے عائش کسمس آئی تھی۔ دوسری لمحے شاہویر دوبارہ سے اپنی جگہ پر لیٹتے اپنی ٹانگ عائش کے اوپر رکھ گیا تھا۔ اب وہ اپنا سارا وزن عائش پر ڈالے اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ عورت اس کا سکون تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ اگر وہ اسے میسر نہ آئی تو شاید اسے نیند بھی نہ آئے۔ اس کے بارے میں سوچتے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے کرتے نہ جانے کب شاہویر بھی سو چکا تھا۔ اب دونوں کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ دونوں اب بھی گہری نیند سونے میں مصروف تھے۔ ان کی مدھم سانس کا شور اس کمرے میں سنائی دے رہا تھا۔ آنکھوں میں روشنی پڑنے کی وجہ سے عائش کی آنکھ کھلی تھی۔ شاہویر اب بھی اپنا مکمل وزن عائش پر ڈالے گہری نیند سو رہا تھا۔ عائش کو اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ظالم شخص اپنا سارا وزن اس پر ڈالے گہری نیند سو رہا تھا۔ عائش اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاہویر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اپنے بازو سختی سے اس کی کمر کے گرد باندھتے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ اس کے کسمسانے سے شاہویر کی آنکھ کھل چکی تھی۔ شاہویر مسکراتی نگاہوں سے عائش کو دیکھنے لگا، جو نکلنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ جب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تب تک تم کچھ بھی نہیں کر سکتی میری جان، وہ شرارت سے اسے کہتا آنکھ مار گیا تھا۔ عائش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ شخص کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگا ہے۔ دل ہی دل میں اس نے شاہویر کو گھورتے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ شاہویر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے بازو کھول چکا تھا۔ عائش گہری سانس لیتے بستر سے اتری تھی۔ کہاں جا رہی ہو عائش؟ شاہویر اب وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا تھا کہ کہیں عائش التمش کے پاس نہ چلی جائے۔ فریش ہو کر آتی ہوں، وہ کہتی اٹھی تھی۔ نہیں، تمہیں فریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آج کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، ناشتہ تمہارے کمرے میں بھجوا دوں گا، وہ کہتے ہی نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا اس پر بلینکٹ ڈال گیا تھا۔ پر میں اس کمرے سے باہر کیوں نہیں جاؤں؟ شاہویر میں نے کہہ دیا نا، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گی۔ مجھ سے کیسے بتاتا کہ وہ ڈر رہا تھا، وہ خوف کھا رہا تھا۔ شاید محبت کرنے والا ہر مرد اپنی پسندیدہ عورت کو کھونے سے ایسے ہی ڈرتا ہے۔ عائش بنا کوئی بحث کیے لیٹ گئی تھی۔ شاہویر کافی دیر بعد فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا۔ ڈریسنگ روم کے اندر سے آتے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ بالوں کو سیٹ کیے، کریم کلر کی شال اپنے کاندھوں پر ڈالے، خوبصورت پیروں پر سینڈل پہنے وہ اب اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ پرفیوم چھڑکتے ہوئے اس نے ایک نظر آئینے سے ہی عائش کو دیکھا تھا۔ عائش اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہویر اسے دیکھ کر مسکراتے اپنے گلاسز اٹھا کر پہننے لگا تھا۔ گلاسز پہننے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ گلاسز نے اس کے چہرے کا نور پہلے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔
وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، جھک کر اس کے بالوں کی مہک کو محسوس کرتے، اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ عائش نے آنکھیں موندی تھی۔ شاہویر تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عائش نے اپنے کمرے سے باہر قدم نکالا تھا۔ شاہویر اسے منع کر کے گیا تھا، وہ پھر بھی باہر نکل گئی تھی۔ باہر نکلتے وہ دھیمے قدموں سے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ تبھی التمش اسے سیڑھیوں کے پاس آتا دکھا۔ التمش کو دیکھتے اس کے قدم رک چکے تھے۔ التمش اس کے برابر آ کر رکا تھا۔ التمش کی آنکھوں میں اس کے لیے سخت نفرت تھی۔ وہ نفرت عائش سے برداشت نہ ہو سکے۔ التمش، یہ نکاح میں نے میری مرضی سے نہیں کیا، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ التمش، عدنان کو مار دیتے پھر یہ لوگ اگر میں یہ نکاح نہ کرتی تھی۔ مہر کا قتل تم نے نہیں کیا تھا۔ عائش نے نہیں نا تو تم کیوں اس نکاح کے لیے راضی ہوئے؟ یا پھر تم خود بھی یہ نکاح کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ بھائی تو ہر چیز میں مجھ سے بہتر ہے نا، تم نے تو اپنی بہتری سوچی ہوگی۔ اس کے الزام پر عائش کا دل دکھا تھا۔ شاہویر تم سے لاکھ گنا بھی بہتر ہوتے تب بھی مجھے تم ہی چاہیے تھے، مگر اب میرے شوہر شاہویر ہے۔ التمش، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ تم موو آن کر لو، تم کسی اور سے شادی کر لو، میں نے جو کیا ہے تم بھی وہی کر لو۔ وہ دل پر پتھر رکھے التمش سے کہہ رہی تھی۔ التمش نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے شادی کر لی نا، تمہیں مبارک ہو۔ مجھے یہ مت کہو کہ میں بھی شادی کر لوں، کیونکہ میرے لیے شادی کرنا تم جتنا آسان نہیں ہے۔ جب میرا دل راضی ہوگا میں اس وقت شادی کر لوں گا عائش۔ مگر تم مجھے بتاؤ، کیا میری محبت اتنی ہلکی تھی کہ تم نے میری محبت کی قربانی دے دی؟ وہ زخمی لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ عائش کا دل زخم ہوا تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ جواب اس سے کوئی بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ چھوڑو عائش، یہ سب مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ تم بھائی سے طلاق لے لو تو تم لو گی؟ اس سے پہلے کہ عائش کچھ کہتی تبھی وہ ساخت ہوئی تھی۔ شاہویر اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ جو کسی کام سے نکل چکا تھا، ضروری فائل لینے واپس آیا تھا، مگر یہاں التمش اور عائش کو ساتھ کھڑے دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عائش کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ اسے کمرے سے نکلنے سے منع کر کے گیا تھا اور وہ التمش سے بات کر رہی تھی۔ شاہویر کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا دونوں کے پاس آیا تھا۔ التمش نظر چرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا تھا نا التمش، میری بیوی سے دور رہنا، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ زخمی لہجے میں التمش سے پوچھ رہا تھا۔ التمش سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں التمش، آئندہ کے بعد مجھے عائش کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ پھر وہ عائش کی جانب مڑتے اپنی سرخ نگاہیں عائش پر ڈال گیا تھا۔ عائش اس کی گھورتی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتے کانپنے لگی تھی۔ شاہویر اسے کانپتے دیکھ پہلے سے زیادہ غصے میں آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ التمش کا دل زخم ہوا تھا۔ یہ حق اس کا ہونا تھا، اب یہی حق اس کے بھائی کا تھا۔ وہ نصیب کا فیصلہ سمجھنے میں اور کتنا ٹائم لینے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عائش بے جان وجود لیے گھسیٹتے ہوئے شاہویر کے ساتھ جا رہی تھی۔ شاہویر جس کام سے گھر آیا تھا وہ کام اب اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، دماغ غصے سے بھر چکا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا عائش کو بستر پر پٹک گیا تھا۔ عائش کو اپنی کمر میں سنسناہٹ اترتی محسوس کی۔ اسے اپنے کمر کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ شاہویر سے خوفزدہ تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اس کی اور التمش کی باتیں سن چکا تھا؟ اب تک شاہویر نے عائش پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس سے ڈرتی تھی۔ وہ اس کی اور التمش کی باتیں سن چکا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب شاہویر اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے شاہویر سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ وہ بنی ہو کر آئی تھی، اس پر اب تک کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ شاہویر اسے خون دنگ آنکھوں سے دیکھتا اپنی شال اتار کر زمین پر پٹک گیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس کے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور بھائی بھی کون جسے ماضی میں اس نے محبت کی تھی، شاید اب بھی کرتی تھی۔ شاہویر کو اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے عائش کا خون کرتے۔
جب وہ عائش کو کہہ کر گیا تھا کہ اس کمرے سے نہیں نکلنا، تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کمرے سے کیسے نکلی تھی؟ کیا وہ التمش سے ملنے گئی تھی؟ اس کا دل زخم زخم ہوا تھا، جتنا بھی غصے والا ہو، جیسا بھی اس معاملے میں اس کا دل کسی ننھے بچے کی طرح ڈرنے لگا تھا۔ وہ کسی کے لیے بھی کم از کم عائش کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اپنی دنیا چھوڑ سکتا تھا، اپنی دولت لٹا سکتا تھا، مگر وہ عائش کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا، عائش کی سسکیاں زور و شور سے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی تھی۔ عائش کی سسکیاں شاویر کے دماغ میں بجنے لگی۔ وہ دان پر دان جمائے اپنے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی بڑھتی ہوئی آواز اسے آنکھ پر بٹھا چکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آتا اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ یہ رو رو کر مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو عائش شاہویر شاہ، کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تم پر میرے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس لیے اتنا رونا دھونا لگایا ہوا ہے تم؟ وہ سختی سے اس کا بازو جکڑے اسے پوچھ رہا تھا۔ عائش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا بازو جگہ سے ہل گیا ہو۔ اس نے بھیگی نگاہ سے شاہویر کی طرف دیکھا تھا۔ شاہویر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی ان آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ عائش اسے ہر جگہ سے مات دے چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ بولو عائش، ایسا کون سا ظلم کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ جو یوں رو رہی ہو؟ ہاتھ اٹھایا تم پر، تشدد کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ عائش کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہی جانتا تھا کہ اس نے عائش کو التمش کے ساتھ دیکھ کر کیسا محسوس کیا تھا۔ اس کا دل جگہ سے ہل چکا تھا، اور وہ جس سے اسے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت تھی، اسے اس کی فیلنگ کی کوئی قدر ہی نہ تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، التمش اس کا منگیتر تھا، وہ بھی سابقہ۔ اب اس کا رشتہ جس سے تھا وہ شاہویر تھا۔ وہ کبھی یہ بات سمجھتی، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیوں کرتی ہو میرے ساتھ ایسے عائش؟ مجھے زخم دے کے، مجھے تکلیف دے کر تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس کا بازو جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے اسے پوچھ رہا تھا۔ عائش بالکل خاموش اسے بھیگی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ بولو عائش، مجھے یوں مت دیکھو اور التمش مل کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو نا؟ تم اسے طلاق لینا چاہتی ہو نا؟ عائش، وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے میں موجود کپکپاہٹ کو واضح ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ اس کا دل اب بھی بری طرح کپکپا رہا تھا۔ بولو عائش، بولو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ عائش اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ شاہویر بھیگی نگاہوں سے عائش کو دیکھ رہا تھا، جو کپکپاتے ہوئے سی تک رہی تھی۔ دوسری لمحے شاہویر اسے بستر پر دھکا دے کر لٹا گیا تھا۔ اب تک تمہیں چھوڑ دی تھی نا عائش شاہویر شاہ، اب کے بعد تمہیں کم از کم میری طرف سے کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ مجھے دھوکہ دے رہی تھی نا تم؟ وہ کہتا اور غصے سے اس کی گردن پر جھکتے اپنے دانت گاڑنے لگا۔ عائش کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے سکتے شاہویر کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر شاہویر کی شدت میں پہلے سے زیادہ تیزی آ چکی تھی۔ اس نے عائش کی کمر پر اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کی تھی۔ عائش اب سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ دوسری لمحے شاہویر اس کے اوپر سے اڑتا، اس کے چہرے کو تھامتا، نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش حیران ہوئی تھی۔ یہ شخص پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اتنا غصے میں تھا، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غصہ کہیں دور جا کر سو گیا ہو۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر جھکتا، جہاں جہاں اپنے دانت گاڑے تھے وہاں وہاں اپنے لب رکھتے اس کے زخموں کو مرہم پہنچانے لگا۔ عائش کی آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ شاہویر نرمی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اس کے دھڑکنے کی آواز اس کو خود بے یقین کر چکی تھی۔ شاہویر نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے جہاں جہاں زخم دیے تھے وہاں وہاں آرام پہنچانے لگا۔ عائش کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئی تھی۔ زخموں پر مرہم مل رہا تھا۔ اسے بھی سکون آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیوں سکون آ رہا تھا، مگر اسے سکون آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے اوپر سے اڑتا، نرمی سے اس کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ عائش حیران نگاہوں سے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر
اس کی گردن پر گرے تھے۔ وہ حیرت سے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا شاہویر رو رہا تھا؟ دوسرے لمحے شاہویر اس کے اوپر سے اٹھتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے عائش کو کیا ہوا تھا، دل میں کسی جذبے نے جنم لیا تھا یا نہیں، مگر وہ بے خودی میں اپنا ہاتھ اس کے آنسوں کو صاف کر گئی تھی۔ شاہویر بھیگی نگاہوں سے مسکرایا تھا۔ میں نہیں جانتا عائش، مگر آج تمہیں التمش کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت درد ہوا۔ ہاں عائش، شاہویر شاہ جو ساری زندگی کسی سے نہیں ڈرا، وہ آج اپنے ہی بھائی سے اور تم سے ڈر رہا تھا۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو عائش؟ میں نے تم پر کب کوئی ظلم کیا جو تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو؟ التمش تمہارا منگیتر تھا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، اسی لیے تم مجھے ملے۔ اگر اللہ تمہیں التمش کے نصیب میں لکھتا تو اللہ کچھ بھی کر کے تمہیں اسی کا رکھتا۔ تم تو اسی کی تھی، تم تو اس کی منگیتر تھی، مگر اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، اسی لیے تم میری ہو گئی۔ تم سے پہلے اب تک کسی کو نہیں چاہا تھا عائش، مگر تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ جس دن تم آئی تھی اس روز میں پہلی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ چاہتا تھا کہ محبت کے معاملے میں نہ پڑھوں، مگر نصیب میں لکھا تھا تو ہو گیا۔ مگر تم کیوں مجھے روز بروز اس محبت پر شرمندہ کر رہی ہو عائش؟ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرا بن کر رہنا چاہیے نا، تم میری امانت میں کیوں خیانت کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے پوچھ رہا تھا۔ عائش نے شرمندہ ہوتے نگاہیں جھکا لی تھی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا نا، وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے نکاح میں رہتے اپنے منگیتر سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ منگیتر بھی وہ جسے وہ خود بھی چاہتی تھی اور وہ بھی اسے چاہتا تھا۔ میں تمہیں منع کر کے گیا تھا نا عائش، تو تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ بولو۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ عائش کو اس کے نرم لہجے سے خوف آیا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر اس کی خوفزدہ نگاہ خود پر پڑتی دیکھ جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ تم اسے خوفزدہ مت ہوا کرو عائش، شاہویر شاہ، کیونکہ شاہویر پوری دنیا میں صرف اور صرف تم پر سختی نہیں کر سکتا۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش نے ساکت نگاہوں سے شاہویر کا چہرہ دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شاہویر اسے پیارا لگا تھا، ہمیشہ سے زیادہ پیارا لگا تھا، مگر آج اس نے غور کیا تھا کہ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی بھیگی نگاہوں کو دیکھتے عائش اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بس ایک چیز چاہتا ہوں عائش، تم میری بیوی ہو، اتنا تو بنتا ہے نا۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو چوم گیا تھا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اسے عائش کے گالوں سے ابسیشن ہوئی تھی۔ وہ رونے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں سیب کی معنی سرخ ہو جاتے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ عائش کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا۔ تم میرا جنون ہو عائش، تم میرا عشق ہو، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں، قسمیں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتا نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ مجھے میرا حق دے دو عائش، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنی روح میں اتار لو عائش، اسے نرمی سے کہتے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اب اس کی انگلیوں کو ہر انگلی سے جدا کرتا ان انگلیوں پر بھی اپنے لب رکھ رہا تھا۔ آپ کے شاہویر تھوڑا پیچھے ہوتے اس کے پاؤں کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائش فوراً سے اپنا پاؤں کھینچ گئی تھی، مگر شاہویر نرمی سے اس کا پاؤں پکڑا، اب اس کے پاؤں کے تلوے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ شاہویر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح لرزی تھی۔ میری جان، تم سے اتنی محبت ہے کہ ساری عمر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر بھی گزار سکتا ہوں، تو یہ کرنے میں کون سی دشواری ہوگی مجھے؟ وہ کہتے نرمی سے دوبارہ اپنے لب اس کے پاؤں پر رکھنے لگا تھا۔ عائش کے دل میں شرمندگی کا ابال اٹھا تھا۔ عائش کو اپنا آپ اونچا اونچا لگنے لگا تھا۔ دوسری لمحے شاہویر اوپر آتا، دوبارہ سے اس کی پیشانی کو چومتے، اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے، اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیرتے، مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عائش کی نگاہیں رخ پر جم گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شاہویر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے شاہویر کی آنکھیں بری طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ دوسری لمحے شاہویر اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا تھا۔ عائش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر شاہویر اس کے ہاتھ کو اپنے
आहनी हाथों में जकड़े उसकी सांसों को पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से पीने लगा था। वो मुसलसल शाहवीर को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर दूर हटाने की सूरत में शाहवीर अपनी शिद्दत में और तेज़ी ले आया था। आयश की सांस रुकने पर वो पीछे होता नरमी से अपने लब उसकी गर्दन पर बखेरने लगा था। आयश गहरी गहरी सांस भरते शाहवीर को देख रही थी, जिसने लम्हों में ही उसकी जान हलक में अटका दी थी। बोलो मेरी जान, क्या मुझे मेरा हक दोगी? क्या मुझे अपनी रूह में उतरने दोगी? क्या मुझे इस काबिल समझोगी कि मैं अपने ऊपर नाज कर सकूं? वह नरमी से और शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भरता जा रहा था। आयश बुरी तरह कांपने लगी थी। वो चाहते हुए भी उसे इजाज़त नहीं दे पा रही थी। उसका दिल राज़ी हो चुका था, वो उसका शौहर था। आयश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसके लब कुछ कहने की कोशिश में बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसके लबों को यूं कपकपाता देख शाहवीर झुककर नरमी से उन पर बोसा लेकर पीछे उठा था। आज से मेरी स्वीट डिश ये है। वो नरमी से उसके होंठों पर अपनी उंगली फेरने लगा था। आयश का चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुर्ख हुआ था। वो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा बेशर्म महसूस हो रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। बोलो ना मेरी जान, क्या मुझे मेरा हक दोगी? आयश ने अपनी आंखें शाहवीर की खूबसूरत आंखों में गाड़ी थी। उसकी आंखों में रजामंदी देख शाहवीर झुककर नरमी से उसकी दोनों आंखों को चूम गया था। शुक्रिया मेरी जान, मुझे इस काबिल समझने के लिए। वो नरमी से उसके कान में कहते उसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा। आयश ने सुकून से अपनी आंखें मूंद दी थी। दूसरी लब में शाहवीर उसके लबों पर आता, उसके लबों पर अपना तसल्लुत जमाए उसकी सांसें खींचने लगा था। अब की दफ़ा आयश ने किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वह नरमी से उसके नकोश पर अपने लब रखता, अपनी शर्ट को एक झटके से उतारता दूर फेंक गया था। आयश का चेहरा खून की मानिंद लाल हुआ था। दूसरी लम्हे वो उसे भी नरमी से उठाते उसकी शर्ट उसके वजूद से अलग करता दूर फेंक गया था। उसके स्याह पर्दे को देख शाहवीर की आंखें सुर्ख हो गई थी। आयश भी गहरी गहरी सांस भरते सुर्ख निगाहों से शाहवीर को देख रही थी, जो मखमूर निगाहों से उसे तक रहा था। दूसरी लम्हे वो उसके पास आते उसके गर्दन पर अपने लब रखने लगा। गर्दन पर लब रखते नरमी से उसने इस पर्दे के हुक खोले थे। दूसरे लम्हे वो उसका पर्दा झटके से उतारते दूर फेंक गया था। आयशा सुर्ख चेहरा लिए दूर हुई थी। उसके चेहरे पर फैलते इतने खूबसूरत रंगों को देख शाहवीर को अपने जज्बातों पर बंद बांधना मुश्किल लगा था। दूसरी लम्हे वो उसकी धड़कनों पर झुकता अपने लब रखने लगा। आयश के मुंह से सिसकी बरामद हुई थी। शाहवीर अब नरमी से उसके धड़कनों पर अपने लब रखता उसकी धड़कनों पर अपने दांत गाड़ गया था। आयश के मुंह से जोरदार सिसकी बरामद हुई थी। दूसरी लम्हे आयश ने शाहवीर के सर पर अपना हाथ फेरना शुरू किया था। शाहवीर मुस्कुराया था। उसे आयश की यह अदा भी बेहद पसंद आई थी। वो अपनी बीवी की हर अदा पर वारी जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद निकलने वाला था। मगर पसंदीदा औरत का रन मुरीद बनना तो कौन मर्द नहीं बनना चाहेगा। वह झुककर नरमी से उसकी पेशानी चूमते खुद को और उसको हर पर्दे से आज़ाद करते नहायत नरमी से उसकी रूह में उतरता चला गया था। आयश की आंखों से आंसू गिरते तकिए में जज़ब हुए थे, जिन्हें शाहवीर अपने लबों से साफ करता उसके लबों पर आते उन पर अपना तसल्लुत जमाए अपनी शिद्दतों में तेज़ी ले आया था। अब कमरे में शाहवीर की शिद्दतों और आयश की सिसकियों का रक्स जारी था। वो रिश्ता जो बहुत ही अलग हालात में शुरू हुआ था, उसका अख्ताम बेहद खूबसूरत जगह आकर हो गया था। दो दिल मिल चुके थे, खूबसूरत लम्हे पूरे हो चुके थे। वो नरमी से आयश के बालों में हाथ फेर रहा था। आयश की आंखों में अब भी सुर्खी मौजूद थी। दूसरी लम्हे शाहवीर उसे अपनी बाहों में भरते अपना चेहरा झुकाया उसके बालों की महक महसूस करने लगा। दूसरी लम्हे वो सख्ती से उसे अपनी बाहों में भरे अपनी एक टांग उसके ऊपर रखते अपना सारा वजन उस पर डालते उसके सर पर हाथ फेरने लगा था। आयश गहरी सांस भरते उसे खुद से दूर हटाने लगी, मगर वो और सख्ती से उसे खुद में भींच गया था। मेरी जान, तुम मेरा वो पीस हो जिसे मैं अपनी बाहों में लिए बगैर सो नहीं सकता, इसलिए बस यहाँ थोड़ा सा दर्द दूंगा, बर्दाश्त कर लेना। वह नरमी से उसकी गर्दन पर लब रखता बोला था। आयश ने सारी मज़ाहमत ख़त्म कर दी थी। थोड़ी ही देर में दोनों की सांसों का शोर कमरे में जारी और सारी था। वे दोनों गहरी नींद देख एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। अलार्म के दहाड़ने पर दोनों की आंख खुली थी।
وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ عائش سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ تم نے بہت سکون دیا میری جان، جب سے تمہیں اپنے سینے میں بھر کر سوتا ہوں نا، خدا کی قسم اتنی سکون کی نیند آتی جتنی ساری عمر نہیں ہے۔ تم میرے لیے میری زندگی کا اہم حصہ ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے دونوں ہاتھ کو باری باری چوم گیا تھا۔ عائش کا دل بھر بھر آیا تھا۔ وہ شخص اسے اور کتنا اونچا کر سکتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ عائش کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اور کل میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میری غیر موجودگی میں تم اس کمرے سے نہیں نکلو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے عائش، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو مجھے معلوم ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، اور اگر نہیں ہوئی تو شاید اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہوگا کہ تم میرے لیے تھی ہی نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ پر باری باری اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ اس وجہ شخص سے نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ ایک لمحے میں ہی اپنا تن من دھن اسے سونپ چکی تھی۔ یوں ہی نہیں اس نے اپنا آپ سونپا تھا، اسے اپنا دل دے چکی تھی۔ اس لیے تو وہ خود بھی کل اس کی باہوں میں موم کی طرح پگھل گئی تھی۔ اب تم سو جاؤ، اٹھ کر باہر چلی جانا، سب سے مل لینا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ عائش گہری سانس بھرتے مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ آج پہلی بار آنکھوں کے پیچھے التمش کے بجائے شاہویر کی تصویر اتر آئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی نکاح کے بولوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ شاہویر باہر آتے اسے سوتا دیکھ نرمی سے اس کے پاس آتے جھک کر اس کی پیشانی چومتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کافی دیر شاور لینے کے بعد باہر آئی تھی۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی وہ کافی دیر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی رہی۔ روز کی مناسبت سے آج وہ زیادہ چمک رہی تھی، گالوں میں گلابیت اتر آئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھو کر محسوس کرتی مسکرائی تھی۔ اس شخص نے ایک رات میں اسے زمین سے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ وہ مسحور ہو چکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے بالوں کو کنگھا کر کے کاندھے پر ڈالے ہلکی سی لپسٹک اپنے لبوں پر لگائے دوپٹے کو طریقے سے سر پر ڈالتی باہر آئی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ تبھی التمش اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ التمش کو دیکھتی رک گئی تھی۔ تم نے سوچا عائش کہ کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں، ہاں سوچ لی ہے التمش، اور میں نے یہی سوچا ہے کہ مجھے شاہویر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ شاہویر ہی میرے نصیب میں لکھے ہوئے تھے، اسی لیے مجھے وہ ملے۔ اگر میرے نصیب میں تم لکھے ہوتے نا تو کچھ بھی کر کے مجھے تم ملتے، اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں التمش۔ میں بس اتنا چاہوں گی کہ مجھ سے دور رہنا، میں تمہاری بھابھی ہوں، اس حساب سے میری عزت کرنا۔ اسے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ التمش بھیگی نگاہوں سے عائش کی پشت دیکھ رہا تھا۔ اب وقت ہوا چاہتا تھا کہ وہ خود بھی زندگی میں موو آن کر لے۔ ساری رات اس نے عائش کے بارے میں بیٹھ کر ہی تو سوچا تھا نا، وہ کیا اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا تھا؟ نہیں، اس بھائی نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ کم از کم وہ شاہویر کو زندگی میں تو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اور اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ عائش اگر اس کے نصیب میں لکھی ہوتی تو اسے ملتی۔ وہ اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں تھی، وہ ازل سے شاہویر کے نصیب میں ہی لکھی تھی، اس لیے وہ شاہویر کی ہوئی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے عائش کھڑی تھی۔ اس نے عائش سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی، اور وہی اس کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی، مگر اب بھی وقت اس کے ہاتھ میں تھا، وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ محبت نہیں تھی، لیکن ملائکہ کی سے بے تحاشا عادت تھی، اور وہ جانتا تھا عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا ملائکہ اگر اس کے ساتھ رہی تو ایک نہ ایک دن وہ عائش کو بھول کر ملائکہ سے محبت کرنے پر مجبور ہو ہی جائے گا۔ ملائکہ کی محبت نے اسے عادی بنا دیا تھا۔ کمرے میں جاتا ملائکہ کا نمبر ملاتے موبائل کان سے لگا گیا تھا۔ دوسری طرف سے تھوڑی دیر میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ زہے نصیب، التمش صاحب آج خود سے فون کر دیا، خیریت ہے؟ ہاں میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ التمش نرمی سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہو؟ ہاں الحمدللہ، ملائکہ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اتنی اچانک یہ بات کہی تھی کہ وقت بھی اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا تھا۔ وقت آ چکا تھا کہ آگے بڑھا جائے، اپنی بھی زندگی بنائی جائے۔ وہ کسی کی بھی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ملائکہ سانس تک روک گئی تھی۔ اسے یہ لمحہ خواب کی مانند محسوس ہوا۔ کیا
تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملائکہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ التمش نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے۔ دوسری طرف ملائکہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ التمش کے لبوں پر بھیگی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ جب سے وہ اس ملائکہ سے ملے تھے تب سے ملائکہ اسے چاہتی آئی تھی۔ جب ملائکہ کو یہ علم ہوا تھا کہ التمش اسے نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہے، تب ملائکہ کو اپنا دل کئی ٹکڑوں میں بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس نے پھر بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا تھا، اور شاید اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے اسے التمش کے نصیب میں لکھا تھا۔ بولو ملائکہ، اتنی دیر کرو گی تو میرا ارادہ بدل جائے گا۔ التمش شرارت سے بولا۔ خبردار التمش، جو کبھی بھی ان الفاظوں کو واپس لیا تو مر کر بھی میں ہمیشہ تمہاری رہنے کو تیار ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی رو دی تھی۔ التمش کی آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ وہ بہت جلدی اس فرشتے جیسی لڑکی سے بے تحاشا محبت کرنے والا تھا، اتنی محبت جتنی اس نے عائش سے بھی نہیں کی تھی۔ وقت نے چپکے سے یہ پیغام اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا تھا۔ عائش مکمل طور پر تیار کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ وہ شاہویر کا انتظار کر رہی تھی، اور پتہ نہیں کب سے کر رہی تھی۔ اسے 1 گھنٹے کا انتظار صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ شاہویر اسے خود سے دور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مہرون کلر کی انارکلی فراک پہنے مکمل طور پر تیار بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو کنگھا کر کے کاندھے پر ڈالے، سافٹ سا میک اپ کیے، لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک لگائے، نازک سی جولری پہنے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان میں اس نے بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، جن کی جلت رنگ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو ہر دل سے معاف کر چکی تھی۔ ویسے سے اس کے ماں باپ نے خود غرضی دکھائی تھی، مگر ان کی خود غرضیوں نے عائش کو شاہویر بخشا تھا۔ وہ شاہویر کے لیے ساری دنیا کو معاف کر سکتی تھی، اور وہ سوچ چکی تھی کہ کل شاہویر کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی تھی۔ شاہویر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، مگر شاہویر اب تک نہیں آیا تھا۔ عائش بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے آج تک انتظار کرنا اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ شاہویر پورا 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پریشان ہو کر کسی کو شاہویر کا پوچھنے کہتی، تبھی شاہویر کی گاڑی کی بیپ سنائی دی تھی۔ وہ بہا کر کھڑکی کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شاہویر اپنا کوٹ لیے باہر آتے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ عائش کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا اسے اتنے قاتلہ انداز میں کھڑے دیکھا، وہ اپنی سانسوں کو روکتے وہی کھڑا رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اس کے قتل کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہویر کئی لمحے گمگیر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ شاہویر کی نگاہیں خود پر پڑتی محسوس کر گلابی ہوئی تھی۔ شاہویر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ میری بیگم نے تو آج مجھ پر ہر طریقے کی بجلی گرانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ وہ نرمی سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ شاہویر، کہاں پر تھے آپ؟ کب سے ذہن میں کلبلاتا سوال آخر کو لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ شاہویر اسے خود کی ٹینشن میں گھلتا دیکھ مسکرایا تھا۔ بالکل بیویوں والے سوال کر رہی ہو تم؟ اس کے کہنے پر عائش نے اسے گھورا تھا۔ بیوی ہی ہوں شاہویر، تبھی پوچھ رہی ہوں۔ اچھا، کل تک تو تم مجھے اپنا شوہر بھی نہیں مانتی تھی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ عائش کا یہ کہنا کہ وہ اسے اپنا شوہر مانتی ہے اس کے دل میں سکون اتار گیا تھا۔ کل تک نہیں مانتی تھی شاہویر، مگر اب تو مانتی ہوں نا، وہ مسکرا کر کہتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھی تھی۔ شاہویر دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ ہاں شاہویر، میں نہیں جانتی کب کس وقت میں نے آپ کو اپنا دل دیا، مگر میرا دل اب آپ کا ہے، یہ آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن پر آپ کا نام ہے۔ باقی سب ٹھیک کہتے ہیں، نکاح کے 3 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہاں 3 بار قبول ہے کہا، یہاں اس شخص کی محبت دل میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتی ہے جسے دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ شاہویر اب بھی بے یقین تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ شاہویر کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ رہی تھی۔ دل نے دھڑک دھڑک کر شاہویر کو گواہی دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ شاہویر بھیگی نگاہوں سے مسکراتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں بھرے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شکریہ عائش، شکریہ مجھے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے،
وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عائش نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ آئی لو یو ٹو شاہویر، اسے محبت کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ بھی آنکھیں موندتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھی تھی۔ شاہویر نے نرمی سے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ نیچے جھکتا اسے اٹھا گیا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنوں میں ایک دوسرے کا نام بج رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ کئی لمحے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد شاہویر نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ دوسری لمحے اس کے لب عائش کے نقوش پر اپنے شدت کے نشان چھوڑ رہے تھے۔ عائش نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ یہ شخص رستا تھا، ساری دنیا اس کی تھی۔ اس کے دل میں سکون ہی سکون اتر رہا تھا۔ محبت بھرے لمحے پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ کھڑکیوں پہ پردے گرتے چلے گئے۔ بے شک نصیب میں جو لکھا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، مگر دعا ایک ایسا ہتھیار ہو جو نصیب بھی بدل سکتی ہے۔ ہمیں اپنی دعا پر یقین رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ التمش اور ملائکہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ دوسری طرف شاہویر اور عائش بھی اپنی 3 مہینے کی بیٹی کے ساتھ بےحد خوش تھے۔ جی، اللہ نے انہیں پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا۔ دوسری طرف ملائکہ بھی پیٹ سے تھی۔ اس کے ہاں بھی اولاد جلدی آنے والی تھی۔ فائزہ بیگم اور عماد صاحب اپنے بچوں کو خوش دیکھ خود بھی خوش تھے۔ دکھ کے دن جا چکے تھے، اب ان کے لیے خوشیاں اپنے دروا کی یہ منتظر تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ لوگوں نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں سنا تو آپ چینل پر جا کر اس کا فرسٹ پارٹ سن سکتے ہیں۔